नाज़रीन, मुमकिन है कि तिल से ही तेल का लफ्ज़ निकला हो। आम तौर पर दो किस्म के तिल देखने को मिलते हैं, लेकिन असल में तिलों की तीन किस्में हैं: काले, सफ़ेद और सुर्ख तिल। आयुर्वेद के मुताबिक काले तिल सबसे ज़्यादा मुफीद हैं। ग़िज़ाई और दवा के एतबार से काले तिलों में ही सबसे ज़्यादा फ़वाइद मौजूद हैं। इसके बाद सफ़ेद तिलों और सबसे आखिर में लाल तिलों का दर्जा है, लेकिन लाल तिल बहुत नायाब हैं। तिलों की खसूसियात ये हैं कि गरम, तल्ख और लजीज हैं। जिल्द, बालों, दिमाग और दांतों के लिए मुफीद हैं और भूख को बढ़ाते हैं। नाज़रीन, यूं तो तिलों के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में ख़ास फ़वाइद पर बात करेंगे। सुबह को अगर एक मुट्ठी भर तिल चबा कर खा लिए जाएं तो न सिर्फ इससे ग़िज़ाइयत बल्कि ताकत भी हासिल होगी। इसके साथ साथ दांत इस तरह से मजबूत रहेंगे कि उधेड़ उम्र तक उनकी मजबूती कायम रहेगी। दांत दर्द की शिकायत भी नहीं होगी और दांतों के गिरने का भी डर नहीं रहेगा। कहा जाता है कि तिलों में कैल्शियम काफी मिकदार में मौजूद होता है, इसीलिए तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। बच्चों को तिलों के लड्डू बनाकर खिलाना भी फायदेमंद है। रात को जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, उनके लिए काले तिलों के लड्डू रात को सोने से पहले खिला दें और साथ में एक टुकड़ा मूली खिला देने से ये आदत छूट जाएगी। जिल्द किसी जगह से जल गई हो तो तिलों का तेल जरा सा गरम करके लगाया जाए तो इससे जलन से आराम और फायदा होगा। हाथ पांव जलने की कैफियत में भी तिलों को दूध के साथ पीस कर लगाना भी फायदेमंद है। ताज़ा जख्म या घाव ना भर रहा हो तो तिलों में शहद और घी मिलाकर लगाने से दीगर दवाइयों या मरहम के मुकाबला में जल्द आराम आएगा। सर्दियों में हाथ पांव की जिल्द या होंठों के फटने की शिकायत हो जाती है। इससे बचने के लिए तिलों का तेल इस्तेमाल करें और फिर इसका फायदा भी देखें। कान के दर्द में तिलों के तेल में लहसुन को गर्म करके छान कर कान में इसका कतरा टपकाने से दर्द कम हो जाएगा। जैतून के तेल से तिलों के तेल के फवाइद भी कुछ कम नहीं हैं, बल्कि जायका में तिलों का तेल जैतून के तेल से बेहतर है। तिलों के तेल का एक फायदा कब्ज के लिए है कि ये कब्ज को भी रफा करता है और पेचिश वगैरह में भी मुफीद है। माहवारी के दर्द और माहवारी ठीक तरह से न होने की शिकायत में तिलों का इस्तेमाल करें। इसके लिए 2 चाय के चम्मच तिलों को पीसकर 1 गिलास पानी में उबाल लें, यहाँ तक के पानी 1/4 रह जाए और फिर ये पानी पी लें। ये माहवारी की बेकायदगी को भी दुरुस्त करेगा। खून आवर बवासीर हो या खून आवर दस्तों में 1 हिस्सा तिल, चीनी 2 हिस्से और बकरी का दूध 4 हिस्से लेकर एक साथ मिलाकर खाने से फायदा होगा। बच्चों को अगर पाखाना के साथ खून आ रहा हो तो थोड़े से तिलों के साथ चीनी पीसकर या कूटकर शहद के साथ मिलाकर खिला दें। तिलों के तेल को अगर मुंह में 10-15 मिनट रखकर कुल्ली कर लें और तेल को फेंक दें तो दांत भी मजबूत होंगे और पायोरिया का मर्ज भी जाता रहेगा। दांत के
درد میں ہینگ یا کلونجی کے ساتھ تلوں کا تیل ملا کر گرم کر کے کلی کرنے سے آرام ملے گا۔ بند ناک کو کھولنے کے لیے یہ نسخہ آزما کر دیکھ لیں۔ پسی ہوئی کالی مرچ یا پسی ہوئی اجوائن کو گرم تلوں کے تیل میں ملا کر ناک میں ڈال لیں یا اسے سونگھ لیں یا پھر مالش کر لیں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے موم اور نمک کو گرم تلوں کے تیل کے ساتھ لگانے سے فائدہ ہوگا۔ تلوں کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح سویرے ایک کھانے کا چمچ کالے تل منہ میں تھوڑے تھوڑے کر کے باریک کر کے چباتے جائیں۔ جب یہ رس کی طرح ہو جائے تب اسے نگل لیں۔ اسی طرح سے پورا ایک چمچ تلوں کا ختم کر دیں اور پھر ٹھنڈا پانی پی لیں۔ ٹھنڈے سے مراد عام پانی ہے، فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی مراد نہیں ہے۔ یہ تل کھانے کے 3 گھنٹے بعد تک کچھ بھی کھانا منع ہے۔ اسی طریقے کے مطابق تل کھانے کے ساتھ ساتھ اگر تلوں کے تیل کی مالش بھی کی جائے تو دبلے پن شخص کا دبلا پن کم ہوگا اور جو بہت موٹے ہیں ان کا کافی حد تک پیٹ کم ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے وقت سے پہلے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ تلوں کے تیل کے استعمال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ تیل موافق آ جائے تو ان کے بال گرنا بھی بند ہوں گے اور بالوں کی مضبوطی بھی قائم رہے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ اسی طریقے کے مطابق روزانہ تل 1 سال تک کھاتے رہیں ان کی عمر ایک جگہ پر آ کر تھم جاتی ہے، یعنی کہ بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ لیکن اس طریقے میں یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو اس طریقے کے مطابق تلوں کا کھانا موافق آ جائے وہ اسی ترکیب کے مطابق کھاتے رہیں، ورنہ 1 ٹیبل چمچ سے کم کر کے آدھا چمچ کھانا شروع کر دیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس سے دانت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بالوں، جلد اور جسم کے مختلف امراض میں فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تلوں کا شمار قدیم ترین مفید غذائی و دوائی اشیاء میں ہوتا ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق انسان نے تلوں کی خوبیاں آج سے 5000 سال قبل ہی دریافت کر لی تھیں۔ مصر کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے بھی بہت پہلے تلوں سے واقف تھے۔ پرانے زمانے میں پہلوان اور میدان جنگ کے سورما طاقت میں اضافے کے لیے تلوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ استعمال کیا کرتے تھے۔ خونریز جنگیں لڑنے والے رومی سپاہیوں کو طاقت اور توانائی کے لیے تلوں کے بیج شہد میں ملا کر کھلائے جاتے تھے۔ وہ توانائی کے لیے اس کا استعمال ضروری سمجھتے تھے۔ قدیم ایران میں بھی تلوں کا استعمال کثرت سے ہوتا تھا۔ وہاں کے نان بائی آج بھی شیر مال اور نان خطائی پر تل چھڑکتے ہیں۔ چائنا میں بھی تلوں کا استعمال گزشتہ 5000 سال سے پرانا ہے۔ یہاں پر تلوں کا تیل جلا کر اس کے کاجل سے چھپائی کے لیے سیاہی تیار کی جاتی تھی۔ واضح رہے کہ چینی لکڑی کے بلاک بنا کر کتابیں چھاپنے کا فن ہزاروں سال پہلے سیکھ چکے تھے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی تلوں کا استعمال قدیم زمانے سے ہو رہا ہے۔ ہندوؤں میں بھی تلوں کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ وہ اسے طاقت اور
عمر میں اضافے کے لیے مفید سمجھتے ہیں، ان کی مذہبی تقریبات میں بھی تلوں کو بڑے اہتمام سے استعمال کیا جاتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں نصف صدی قبل تک تلوں کی مٹھائیوں اور پکوان کا رواج بہت عام تھا۔ بارشوں میں اندرسے کی گولیاں کھائی جاتی تھیں، جبکہ سردیوں میں ریوڑیاں اور تلوں کے لڈو وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے تھے۔ سردیوں میں گھر کی بڑی بوڑھیاں بڑے اہتمام سے تلوں کے لڈو تیار کرتی تھیں۔ تلوں کو صاف کر کے ہلکا سا بھونا جاتا تھا اور پھر اسے باریک پیس کر اس میں اچھی قسم کا گڑ، کھوپرا، چھوارے اور دیگر مغزیات شامل کر کے ان کے لڈو بنائے جاتے تھے۔ ناشتے میں یہ لڈو گرم دودھ کے ساتھ کھائے جاتے تھے۔ اسی موسم میں باجرے کی روٹی مختلف ساگ اور سبزیوں کے بھرتوں کے ساتھ کھائی جاتی تھی۔ باجرے کی روٹی کو سینکتے وقت اس پر بھی تل لگائے جاتے تھے اور اس روٹی کو بھی مقوی صحت سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے نان بائی بھی تل لگا کر روٹیاں تیار کرتے تھے۔ اب جدید تحقیقات نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ تلوں کے استعمال سے صحت و تندرستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اناج کے کیڑوں اور دیمک وغیرہ کو انگریزی میں ٹرمائٹ کہتے ہیں۔ جدید ریسرچ نے ان میں ایک اہم وٹامن دریافت کیا ہے جسے وٹامن ٹی کا نام دیا گیا ہے۔ جنگلوں میں پائے جانے والے مختلف حیوانات خصوصاً بندر کی بعض اقسام اور چیونٹی خور جانور وغیرہ ان کیڑوں سے یہ وٹامن حاصل کر کے زندہ رہتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وٹامن کی عدم موجودگی میں ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وٹامن ٹی ان کے جسم کی قوت مدافعت یا امراض سے لڑنے کی صلاحیت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اپنے مدافعاتی نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے انسان یہ اہم وٹامن تل یا تلوں کے تیل سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وٹامن تلوں کے علاوہ کلیجی اور تلی میں بھی قلیل مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بچوں کی غذا میں اگر یہ وٹامن کم ہو جائے تو ان کی نشو و نما متاثر ہونے لگتی ہے، لیکن اس وٹامن کی مقدار معمول پر آ جائے تو ان کا وزن بڑھنے لگتا ہے اور خاص طور پر خون کے سرخ ذرات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کی میلی اور پیلی رنگت دور ہو جاتی ہے اور چہرے پر سرخی سی جھلکنے لگتی ہے اور پٹھے بھی اچھی طرح سے نشو و نما پاتے ہیں۔ اس سے خون کے جمنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک سائنسی تجربے کے دوران جب کچھ بچوں کو روزانہ تلوں کے تیل کے 20 قطرے پلائے گئے تو 3 سے 4 ہفتوں میں ان کے خون میں یہ صلاحیت دگنی ہو چکی تھی۔ تلوں میں موجود وٹامن ٹی سے تلی کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم پر جلد کے نیچے واقع باریک رگوں کے پھٹنے اور نیلے دھبے پڑنے کی شکایت کی ایک اہم وجہ وٹامن ٹی کی کمی بھی ہے۔ اسی طرح سے تلی کے بڑھ جانے کی وجہ بھی اسی وٹامن کی قلت
قلت ہو سکتی ہے۔ الرجی یا حساسیت کی اہم وجہ ہسٹامین کو قرار دیا جاتا ہے۔ جسم کے ریشوں میں بننے والے اس کیمیکل مادے سے بال کی طرح باریک رگیں پھیل جاتی ہیں۔ وٹامن ڈی کی اضافی مقدار استعمال کرنے سے ہسٹامین سے مقابلے کی صلاحیت میں 3 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیسیتھین ایک فاسفورس آمیز چکنائی ہے جو جسم کے ٹیشوز اور اعصاب کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ انسانی دماغ اور کئی اہم گلینڈز کی صحت کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ قوت حافظہ میں اضافے کے لیے غذا میں اس جز کی موجودگی ضروری ہے کیونکہ دماغ کا 28% حصہ لیسیتھین سے مرکب اور انسانی دماغ میں یہ مادہ تمام جانوروں سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ترقی کے بارے میں اس غذائی جز کی کیا اہمیت ہے۔ یہ جز گوشت، انڈے کی زردی، ماش کی دال، خرفہ کے ساگ اور تلوں میں پایا جاتا ہے۔ تلوں کا استعمال کرنے والے جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے قوی اور صحت مند رہتے ہیں۔ تلوں میں پروٹین اور روغن کے علاوہ دیگر اہم معدنی نمک بھی ہوتے ہیں۔ ان میں میگنیشیم، کیلشیم، فولاد، ایلومینیم، تانبا، نکل اور سوڈیم قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں وٹامن اے، بی اور ای بھی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تلوں کو زیادہ تر مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن اسے نمکین کھانوں میں شامل کر کے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی ہند میں بھی اسے اکثر سالنوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گوشت، مچھلی اور کباب کی تیاری میں اسے دیگر مثالوں کے ساتھ پیس کر شامل کرنے سے ان کی ذات اور افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہلکے بھنے ہوئے تلوں کو ہرے دھنیے، پودینے، ہری مرچ، لہسن اور تھوڑے سے بھنے ہوئے سفید زیرے اور نمک کے ساتھ پیس کر لیموں کا رس ملا کر نہایت لذیذ اور مکوی چٹنی تیار کی جا سکتی ہے جو باجرے، چنے اور گندم کی روٹی کے علاوہ خشکے اور کھچڑی کے ساتھ بھی استعمال کی جاتی ہے۔ بلا شبہ تل بہترین سکون بخش دوا بھی ہے۔ اس میں اعصاب کے لیے درکار ضروری غذائیت بھی بھری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اعصابی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ تلوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تلوں کو بالکل آٹے کی طرح پیس کر دودھ میں ملا کر پیا جائے۔ ان میں شہد شامل کر لینے سے یہ ایک بہترین سکون بخش اور مکوی مشروب بن جاتا ہے۔ تل ہر عمر کے انسان کے لیے ایک مفید اور زود ہضم غذا ہے۔ یہ درازی عمر اور صحت مند زندگی کے لیے مفید ہے۔ تل حیرت انگیز طور پر بدن کے بوسیدہ خلیوں اور ٹیشوز کی مرمت اور تعمیر کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے استعمال سے دماغ اور اعصاب تقویت پاتے ہیں۔ اپنی افادیت کے لحاظ سے یہ ننھے منھے بیج اس تیز رفتار عہد کے تھکے درماندہ اور یزمردہ اعصاب انسان کے لیے بیش قیمت نعمت سے کم نہیں ہیں۔